अस्सलाम वालेकुम जी। तो 25 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ रूह नशीं की राइटर एस मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो आज की किस्त में क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो ये तो आपको किस्त पढ़ कर ही मालूम होगा। तो अभी इसको सस्पेंस रखते हैं और बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम किस्त पर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ज़ीनिश ने रात डिनर से मना कर दिया। वो किसी का सामना ना चाहती थी। दिल चाह रहा था ओज़ान की सरजा बेहिसी और जबर पर अभी इसे छोड़कर वापस चली जाए। ओज़ान के सख्त रवैये ने कुछ पल के सुकून के बाद इसे फिर से सुलगने और तड़पने को अकेला छोड़ दिया। क्यों नहीं कहते वो कि नहीं छोड़ूंगा। अगर छोड़ना चाहते हैं तो आंखों को भी इस झूठ का आदी बनाएं आप ओज़ान। ये कैसे शख्स को आपने मेरे दिल में डाल दिया। अल्लाह, जो यहाँ से निकलेगा तो ज़ीनिश की जान भी साथ ले जाएगा। क्यों, आखिर क्यों? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा ज़ीनिश उनके बगैर नहीं रह सकती? क्या वो इतने बेखबर हैं मेरी आंखों के इन आंसुओं से? मेरा दिल क्यों नहीं मानता कि वो नफ़रत करते हैं? शाम से रात हो गई लेकिन ज़ीनिश के दर्द में कमी ना हुई। भूख प्यास तो कल के आखिरी दिन का सोच कर मर गई, क्योंकि इस शख्स ने इख्तियार तो 24 घंटों में ही छीन लिया था। तलाल ही उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में आए तो वह सर तकिया खड़ा करके टकाए इस पर रखे लेटने के अंदाज में करवट करके पैर समेटे हिज़न ज़दा बैठी थी। दरवाज़े पर होती आहट पर वो चाचू को देखकर जबरन भी ना मुस्कुरा सकी, लेकिन उनके करीब आकर खाने की ट्रे मेज़ पर रख कर पास ही बैठने पर वो सीधी होकर ज़रूर बैठी, पर आंखें उसकी बहुत बोझिल थीं। खाने से क्यों मना किया? क्या हुआ है मेरे बच्चे को? तलाल का इस वक्त ये शफीक लाड भरा सवाल सीनू को मज़ीद तड़पा गया, लेकिन वो अपनी ओज़ान से जुड़ी तकलीफ़ किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। अब तो उसकी खुद भी दुआ थी कि उसके लम्स इस बार रोमियो और जूलियट को वापस ना लाएं, पर वो क्या जानती कि उसके छूने से पहले इन दो को ओज़ान के हाथ भी लग चुके थे, और लम्स के मामले में वो भी कम किसी से थोड़ी था। नहीं चाचू, बस बाबा याद आ रहे हैं। मैं जब भी थोड़ी सी भी उदास होती थी तो उनकी जान पर बन जाती थी। रोने तो बिल्कुल नहीं देते थे। वो मेरी उदासी हटाने के सौ जतन करते थे। क्यों अल्लाह ने मुझसे उनको क्यों ले लिया? जब मुझे उनकी ज़रूरत हो तो मैं क्या किया करूं कि मुझे सुकून मिले? तलाल के दिल में इस बच्ची की सिसकियाँ, हसरत और कर्ब सलाहें गाड़ गया। वो यूं थे जैसे ज़ीनिश के आंसू उनकी भी जान पर बन गए हों। वो उठकर ज़ीनिश के मज़ीद करीब होकर बैठे तो वो हफ़ीफ़ सा बौखलाई सुनहरी आंखों में हिज़न भरे आंसू लेकर तलाल को देखा। तुम अपने चाचू के पास आ जाया करो, क्या पता सुकून मिल जाए। बहुत उनसीयत है मुझे तुमसे ज़ीनो। ऐसा लगता है मेरा तुमसे दिल जुड़ा है। तुम्हारे ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर तुम चाहो और इजाज़त दो तो ये चाचू तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए भी ढेरों जतन करेंगे। तलाल की शफ़क़त पर इसे शक ना था, फिर भी वो कहीं दिल से खौफज़दा थी। इसने अपनी ज़िंदगी में बाबा के सिवा किसी को अपने करीब आने की इजाज़त ना दी थी, लेकिन तलाल अंसारी के मामले में वो बेबस थी। उसको ये शख्स भी बहुत अपना लगता था। वो इन्हीं भीगी आंखों से मुस्कुराई और सर हिलाया, जिस पर वो भी ज़ख्मी सा मुस्कुरा कर उठे और पहले खाने की ट्रे उठाकर लाई। क्या मैं अपनी लाडली को खुद खाना खिला सकता हूँ? तलाल के तासुफ ज़दा सवाल पर वो थोड़ी घबराई। भला ये कैसे करने देती? उसे अच्छा ना लगा कि वो बड़े होकर इसके लिए इस कदर झुक जाएं। मैं खा लेती हूँ चाचू। वो उनको तकल्लुफ़ से रोकना चाहती थी, पर तलाल ने उसकी ना सुनी और छोटे छोटे नवाले बनाकर जीनू को खिलाने लगे। एज़ल मरियम ने जीनू के लिए कोफ्ते का सालन और साथ रशियन सैलड भिजवाया, क्योंकि पाए वो खाती ना थी। आप थक जाएंगे क्योंकि मैं इससे भी छोटा नवाला लेती हूँ। वो समझ ना पाई तलाल चाचू को कैसे कहे, सो हजल सा होती मिनमिनाई तो वो हंसे और नवाले का साइज़ मज़ीद कम किया। ऐसा लग रहा है खा तुम रही हो और पेट तलाल अंसारी का बढ़ रहा है। तुम बहुत पाकीज़ा रूह हो ज़ीनू, किसी को भी फ़रेफ्ता करने की माहिर। दुआ करूँगा ओज़ान तुम्हारे लिए बेहतरीन फ़ैसला ले। तुम तकलीफ़ से ना गुज़रो। तुम इस जहन्नम खाने से निजात पाकर वापस अपनी जन्नत जैसी दुनिया में चली जाओ। वैसे मुस्कुराकर खाना खिलाते उसके लिए बेहतर सोच रहे थे, पर काश इससे भी पूछ लेते कि उसे कौन सी दुआ चाहिए। ज़ीनिश की जन्नत तो ओज़ान का पहलू थी। एक बात पूछूं चाचू? वो खाने के बीच ही अचानक तमहीदन बोली तो तलाल ने भी उसके होंठों की तरफ बढ़ाया नवाला ज़रा पीछे सरकाकर तवज्जो ज़ीनों को दी। हाँ पूछो, वो फ़िक्रमंदी से बोले। वो कमल नामी औरत हैं जो, सॉरी मैं उनको आंटी या साहिबा नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी के लिए बहुत बुरे लफ्ज़ बोले थे। उन्होंने कहा था मम्मी की और आपकी शादी होने वाली थी। क्या सच है ये? आप मेरी मम्मी से प्यार करते थे, फिर शादी क्यों नहीं हुई? ये सवाल वो कभी ना करती अगर यूं तलाल इसे ये पूछने की हिम्मत ना देते। जबकि ज़ीनिश के सवाल ने तलाल अंसारी की आंखें लाल कर दीं। इस जिगर पाश वक्त की तमाज़त ने जिगर झुलसा दिया।
بس کچھ حادثے ایسے ہو گئے کہ میں اور علایا ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ زینو، میرے ہاتھوں شاید کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا جو اللہ نے مجھ سے میری علایا چھین لی۔ وہ سب بہت بھیانک ہے، میں نہیں چاہتا تمہارا دل تکلیف سے گزرے۔ علایا کی بیٹی میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے، بس تم یہی جان لو۔ وہ چاچو کی تکلیف پر خود بھی آبدیدہ ہوئی، اپنی ملائم ہتھیلی سے ان کی آنکھوں سے گرتی نمی جذب کی تو وہ اس کا وہی ہاتھ پکڑے چوم بیٹھے۔ اس وقت زینو کو ان کے اس پیار بھرے پدرانہ لمس پر سچ میں سکون ملا۔ تبھی آپ نے آتے ہی مجھے اتنا سارا پیار دے دیا کیونکہ میں ممی جیسی دکھائی دیتی ہوں۔ بس آنکھیں پتہ نہیں کس پر چلی گئیں، کیونکہ ممی کی بھی بلیک تھیں اور بابا کی بھی۔ میری تو آپ اور آپ کی فیملی جیسی ہیں کافی حد تک۔ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ زینو نے یہ سب بھلے لاڈ میں کہا ہو، لیکن طلال انصاری نے اس کی اپنے جیسی آنکھیں تو اب نوٹ کیں۔ یوں لگا دل میں ٹیس سی اٹھی ہو، دل کپ کپا اٹھا۔ جو خیال ان کے دماغ میں آیا وہ روح کو خراش دے گیا۔ کہیں زینو میری بیٹی تو نہیں؟ طلال کی آنکھیں زینو کی آنکھوں پر ٹھہر کر رہ گئیں۔ وہ خود بھی چاچو کے خاموش ہونے پر فکر سے واپس ان کو دیکھنے لگی۔ علایا کو کیا ہوا تھا زینو؟ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی لاڈلی؟ اپنے صدمے میں لپٹے دل کو بحال کرنے کو وہ یوں ہی پوچھ بیٹھے، جس پر زینش کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ خان بابا اور بابا نے بتایا تھا کہ علایا یعنی ممی کا یکدم دل رک گیا۔ ہارٹ سٹروک نامی بیماری۔ وہ بہت سویر ہارٹ ایشوز میں مبتلا تھیں۔ جب سے میری پیدائش ہوئی تب سے ان کو کچھ ہیلتھ ایشوز ہو گئے۔ مجھے یاد ہے وہ اپنی ڈیتھ سے کچھ ماہ پہلے وینٹیلیٹر تک پر رہیں۔ بابا کہتے تھے دعا کرو ممی کی مشکل آسان ہو جائے، اور میں کر دیتی تھی، لیکن کیا پتا تھا ممی کی مشکل مرنے کے بعد آسان ہوگی۔ 9-10 سال کی تھی میں اس وقت، عام بچوں کی نسبت بہت ڈبو، شائع اور معصوم سی۔ آج تک بابا مجھے ممی کی قبر پر بھی نہیں لے کر گئے۔ میں جب بہت ضد کرتی تو وہ مجھے بس اس قبرستان میں لے جاتے کہ یہی ہے تمہاری ممی۔ لیکن آج تک مجھے ان کی قبر نہیں دکھائی، اور اب تو بابا بھی چلے گئے۔ لیکن میں نے پنار کو کہا تھا وہ مجھے خان بابا کو کہہ کر ممی کا قبر کا پتہ دے۔ جب میں یہاں سے جاؤں گی تو ممی سے ملوں گی، میرے پاس ایڈریس ہے اب۔ زینش کی یہ درد بھری باتیں طلال کا سانس روک گئیں۔ سمجھ نہ آیا اس بچی کو کہاں سے سکون لا کر دیں، جبکہ ان کا اپنا سکون غارت ہو چکا تھا۔ ضرور ملنا، تم جب کورٹ گئی تو میں ساتھ جاؤں گا۔ علایا سے مل کر شاید میری اذیت بھی کم ہو جائے۔ طلال کی حسرت پر زینو نے فوری اداسی سے سر ہلایا، مگر جانے کی بات پر اس کا دل بھر آیا۔ لیکن وہ چاچو کے سامنے رو نہ پائی، آنکھوں میں آنسو دبا لیے۔ ٹھیک ہے چاچو، اب اداس نہ ہو پلیز، میں بھی آپ کو کھانا کھلاؤں؟ اس سے بھی طلال کی اجڑی آنکھیں دیکھی نہ گئیں، جبکہ اتنی پیاری آفر وہ بھلا کیسے ٹھکراتے؟ اور زینو ان کے اجازت دینے پر دکھ بھلائے کھلکھلا دی، لیکن طلال انصاری کے دل میں قیامت ضرور برپا ہو چکی تھی۔ وہ اس سے نازک پیارے ہاتھوں پر قربان ہوئے جن سے پہلا نوالا لیتے ہی ان کو لگا بھوک کے ساتھ صدیوں کی اذیت میں بھی کمی آئی ہے۔ وہ بچی ان کو برا تڑپا گئی۔ زینش کے ساتھ جو ظلم اس نے کیا، اس کی پھانس اذان کو اپنے خوبصورت کمرے سے بھی بدظن کر گئی، جہاں زینش کی خوشبو بھی اس کی طرح اسے تڑپا رہی تھی۔ تو وہ اس لڑکی کی مہک تک سے دامن چھڑواتا کمرے سے نکل کر نیچے چلا آیا۔ کیا آج ڈنر کسی نے نہیں کرنا؟ اوزان 9 تک نیچے آیا تو ڈائننگ ہال میں کوئی نہ تھا اور اسے کچھ بھوک لگ رہی تھی۔ کچن میں برتن سمیٹواتی آئی جان کو دیکھتا وہ اندر ہی آیا۔ کنول تو اپنے کمرے میں لے گئی، بابا سائیں کہہ رہے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کر آئے ہیں ڈنر۔ دیان کہہ رہا بھوک نہیں، جبکہ طلال اپنا اور زینو کا کھانا اس کے کمرے میں لے گئے۔ میں اور تم ہی ہیں، بیٹھ جاؤ لگواتی ہوں۔ ایزل مریم کی تفصیل سنے وہ چچا صاحب کے لاڈ پر پھر سے منہ بگاڑے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا اور کرسی سنبھالی۔ کمیلین کا بھی کچھ پتہ نہ چلتا کب کیا کر جائے۔ ایزل مریم نے سعدیہ سے کہہ کر کھانا لگوایا اور خود بھی اوزان کے سامنے ہی کرسی سنبھالے بیٹھیں۔ آج تم نے دن کو کسی ریسپی کی کوئی تعریف نہیں کی، ہانس کر پائے کی ایزل مریم سے اس نے رات کے لیے بھی پائے کا ہی سالن گرم کروایا۔ تبھی وہ یوں ہی اس کی رغبت کو پوچھ بیٹھیں۔ اوزان نے گرم روٹی توڑ کر آدھی آئی جان کی سمت بڑھائی، جس پر وہ اس کی اس دلاری عادت پر دھیما سا مسکرائیں۔ آپ سب بہترین ہی بناتی ہیں، سب اچھا تھا۔ اوزان نے تعریف میں کنجوسی کی۔ آج پائے زینو نے بنائے تھے جو تم دن کو بھی اچھے خاصے کھا کر اب بھی وہی نوش فرما رہے ہو۔ انسان کوئی رسپانس ہی دے دیتا، ذائقہ بدلنے کا تمہیں بخوبی احساس ہو جاتا ہے، لیکن آج کیوں نہیں ہوا؟ آئی جان کی بات پر اوزان کا ہاتھ تھما، دل میں چنگاری سی پھوٹی۔ ذائقہ بدلتا ہوا تو اس نے شدت سے محسوس کر لیا تھا، پر خود بینی آڑے آئی تعریف کرنے میں۔ کیا اب یہ لڑکی کھانے بنا کر میرے پیٹ سے دل کا راستہ تلاش کرنا چاہتی ہے؟ آپ نے اسے کیوں بنانے دیے یہ؟ اوزان نے خفیف سی برہمی جتائی، پر نوالا نہ جھٹکا بلکہ بڑے منہ بناتے کھایا، جس پر ایزل مریم دبا دبا اس ڈرامے باز پر مسکرائیں جس کی گردن کبھی نیچے نہ ہو سکتی تھی۔ اسے کوئی راستہ تلاش کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، وہ ایسی ہے کہ دل کیا اس کے لیے زندگی میں بھی خود بخود راستہ بنتا چلا جائے۔
ڈرو اس دن سے اوزان کہ کہیں خدا نہ خواستہ تم اس کی طلب میں بے یار و مددگار نہ ہو جاؤ۔ ایزل مریم کی دل دہلاتی تنبیہ پر وہ اس بار ماں کو سنگدلی سے دیکھنے لگا۔ دل رک سا گیا۔ جن لمحوں میں اسے سکون کی دعا درکار تھی، اسی لمحے آئی جان یہ کیسے جگر پاش جملے بول گئیں۔ اب مجھے بد دعا دے رہی ہیں، میرا بے یار و مددگار ہونا چاہ رہی ہیں، کیسی ماں ہیں؟ اوزان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آئی جان کے اس جملے کی امید کہاں رکھتا تھا؟ میں نے تمہیں تنبیہ کی ہے، ماں بددعا کہاں دیتی ہیں بچے، وہ تو ہوتی ہی دعا ہیں۔ تم اس کی بے قدری کرو گے تو کیا اللہ یہ سب ہوتا دیکھتے رہیں گے؟ بحیثیت بیوی سے پیار کرنا اور اس کی قدر کرنا تمہارے لیے اللہ کا اولین حکم ہے۔ خود سوچ لو کہ حکم عدولی کرو گے تو کوئی نقصان تو ہوگا۔ ماں ہوں تبھی سمجھا رہی ہوں کیونکہ ایزل مریم سب سہ سکتی ہے، اپنے بیٹے کی تکلیف اور بے بسی نہیں۔ وہ یہ سب کہہ کر خود ہی خاموش ہوئیں، جبکہ اوزان نے اپنی بھوک مٹاتے ہی ہاتھ روک لیا۔ اپنی تکلیف اور بے بسی میں اوزان نے کیا کسی کا کندھا مانگا کبھی؟ خود ہی سہتا آیا ہوں، آپ کو اپنی تکلیف سے دکھ نہیں دوں گا آگے بھی، لیکن مجھ پر یہ زندگی تھوڑی سی آسان رہنے دیں آئی جان۔ ایسی عادتیں نہ ڈالیں مجھے جو چھڑوانی دو بر ہوں، جیسے اس کے ہاتھ کے کھانے۔ وہ ان کو پھر سے لاجواب چھوڑتا اٹھا اور روٹھ کر چلا گیا، جبکہ ایزل مریم نے بھی ہاتھ روکا اور کچن کی جانب سے باہر آتی سعدیہ کو یہ سب سمیٹنے کا کہے خود بھی اپنے کمرے میں جانے سے پہلے دیان کے پاس گئیں، جو بیڈ پر اوندھا لیٹا شام سے پنار کا نمبر ہی ملا رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے آج بھی دیان اریز کو ستانے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ شادی سے انکار کا دردناک قہر ڈھا کر اس نے دیان اریز سے احتجاج کا حق بھی سلب کر لیا۔ کیا بے چینی ہے اب دیان؟ بڑی امی کی آواز پر وہ پلٹا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مہکتا چہرہ چہکتا دیان افسردہ سا ان سے دیکھا نہ گیا۔ کہتی ہے ہاں نہیں کروں گی بڑی امی، میں اس سے بات کرنے کو مر رہا ہوں اس وقت، مجھ پر یہ ستم کر کے اب اس کا فون مسلسل بند ہے۔ یہ محبت کیوں ہے اتنی مشکل؟ وہ اب بھی ویسا ہی اذیت زدہ تھا، جبکہ ایزل مریم نے پاس بیٹھتے ہی نرمی سے اس کی گال سہلائی۔ محبت تو بہت آسان ہے، یہ ہم انسانوں نے کی انا اور خود غرضی ہے بچے جو اسے مشکل بناتی ہے۔ سب چھوڑو، بس پنار کے نام پیغام لکھو، بلکہ ادھر دو فون میں کرتی ہوں، اور پھر تم اسے تب تک کال نہ کرنا جب تک وہ خود نہ رابطہ کرے۔ بڑی امی پر اسے بھروسہ تھا، تبھی اپنا فون ان کو بنا کچھ سوچے تھمایا، جبکہ ایزل مریم نے نہ جانے کچھ منٹس لگا کر کیا ٹائپ کر کے سینڈ کیا کہ اس کا تجسس دیان کو بھی تھا، مگر ایزل مریم نے وہ میسج سینڈ کرنے کے بعد اپنی طرف سے ریموو بھی کیا۔ تبھی تو جب فون دیان کو دیا تو ڈیلیٹ فار می دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ آپ نے کیا میسج کیا ہے بڑی امی؟ دیان کے بے قرار سوال پر وہ خوبصورت سا مسکرائیں۔ جب اس میسج کا کوئی اچھا رزلٹ آ گیا تو مجھے انفارم کرنا، تب بتاؤں گی کہ میں نے کیا میسج بھیجا۔ اب سو جاؤ، سکون سے، بھوک لگے تو سعدیہ سے کہنا کھانا لگا دے گی، اگر وہ سو گئی تو مجھے جگا دینا۔ شب بخیر۔ دیان کی الجھن کم بھی ہوئی اور بڑھ بھی گئی۔ اب دیان اریز کے پاس انتظار کے سوا کوئی آپشن نہ تھا۔ نہ جانے ایزل مریم کے پیغام میں کیا تھا۔ دیان اسی سوچ میں الجھ چکا تھا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا یہی میسج پنار کے دل کو تھوڑا موم کر دے گا، کم از کم اتنا کہ وہ شادی کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ وہیں دوسری جانب سب ڈنر پر خاموش ہی رہے۔ جواد سیال جلدی اٹھ کر سونے چلے گئے، جبکہ پنار نے ڈنر سے منع کر دیا۔ میشی اور علمان نے ہی ڈنر کیا کیونکہ عائشہ بھی غصے میں تھی، جبکہ مشائم کو جب سے علمان نے سب کے اس پروپوزل پر ریویوز بتائے وہ بھی اداس سی علمان کے بازو سے لگ کر وہیں لاؤنج میں باہر کوچ پر دبکی بیٹھی تھی، جبکہ علمان میچ دیکھ رہا تھا۔ اداس مت ہو، جو بہتر ہوگا وہی کریں گے۔ بازو کے ساتھ لگ کر بیٹھی مشائم کو وہ اداس دیکھ نہ پایا تو اس کو بازو کے حصار کر ساتھ لگایا اور دیان کے لیے کافی اپسیٹ تھی، خاص کر پنار آپا کے ری ایکشن کے بعد۔ لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کیپٹن کہ پنار آپا کیوں ضد کر رہی ہیں؟ کیا میرے دیان بھیا میں کوئی کمی ہے؟ وہ لاکھوں میں ایک ہیں، تو پنار آپا اپنی محبت کے باوجود انکار کیوں کر رہی ہیں؟ مشائم نے بہت دکھ سے آنکھیں علمان کی آنکھوں میں ڈالیں، جیسے پنار کا انکار کسی صورت قبول نہ ہو۔ وہ تھوڑا غصہ ہے، کل اس سے تفصیلی بات کروں گا، تم اس معاملے سے خود کو مت الجھاؤ۔ مشائم، یہ بتاؤ خوش ہو گھر واپس جا کر کیسا لگا؟ علمان ابھی خود بھی اس ٹاپک پر بات نہ کرنا چاہتا تھا، سو بات بدلی بھی، اور مشائم اس کو دیکھتی دل سے مسکرائی، اپنی ہتھیلی علمان کے گال سے جوڑی۔ بہت پراؤڈ فیل ہوا کیپٹن، مشائم تو اتنی امپورٹنٹ کبھی نہ تھی جتنی خاص آج خود کو فیل کر رہی تھی آپ کی وجہ سے۔ تھینک یو میری بورنگ سی زندگی میں اتنا سارا پیار اور اتنی ساری خوشی بڑھنے کے لیے۔ مشائم نے سچ میں آج خود کو علمان کے ساتھ بہت اچھا محسوس کیا تھا کہ اس کا خمار اب بھی اس کی گرے چمکتی آنکھوں میں رقصاں تھا۔ تم خوش تو میں خوش، ویسے تم نے میرے مشورے کو بہت سنجیدہ لے لیا، آتے ہی ڈریس بدل دیا تھا، تھوڑا پیار کرنے دیتی ایکسٹرا والا، بہت پیاری لگ رہی تھی میرے لیے، کیا تم روز یوں ہی سج سکتی ہو؟ مشائم
علمان کے جذب سے چور لہجے اور آنکھوں کی پرخمار تپش پر وہ ہلکان ہوتی یا اس کی خواہش کی حدت سے دل کو دھڑک اٹھنے سے روکتی۔ جواب دینا اس کے لب بھول گئے، بس بدخواسی سے پلکیں لرزا کر جھکا گئی۔ کیا آپ مجھے ایسے ہی پیار نہیں کر سکتے؟ اس وقت کون اتنے باریک کپڑے پہنے، کون اتنا میک اوور تھوپے؟ شام کے بعد میں ایسے ہی نائٹ سوٹ میں کمفرٹیبل رہتی ہوں، ورنہ تھک جاتی ہوں نا۔ اپنی الجھن جس روحانسے لہجے میں مشائم نے بتائی، علمان نے اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھ سے لگاتے، انگلیوں میں انگلیاں جکڑتے اس کے ہاتھ کی ملائم پشت ہونٹوں کی نرم شدت کے سنگ چومی تو گدگداتا سا احساس مشائم کے رخساروں کو دہکا گیا۔ میں تو کر سکتا ہوں، تم افورڈ کر لو گی؟ جناب کو بہکانے کے لیے مشائم بس صرف مسکرا دیتی، وہ بھی بہت تھا، پر اس کی تو علمان کی بدلتی نظروں سے ہی جان سی سرکی، اور اس سے پہلے وہ اس کے خوبصورت پہلے ہونٹوں کو گرے آنکھوں کا مرکز بنائے، اس کی سانسوں کی خوشبو میں بے خود ہوتا وہ اس کی مزاحمت پر رکا۔ پیٹ میں درد ہے کیپٹن، مشائم نے منمنانے کی ناکام کوشش کی، مگر علمان فوری اپنا ارادہ ترک کیے فکر مند ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ علمان نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا تو مشائم کے رخسار اس طرح کے ٹچ پر مزید گلاب ہوئے۔ وہ دراصل زینو بابی نے پائے اتنے یمی بنائے تھے کہ میں پتہ نہیں کتنے نان کھا بیٹھی، اب ایسا لگ رہا سب اندر جم سا گیا۔ آپ نے چائے بھی تو نہیں بنا کر دی کیپٹن؟ مشائم کی معصومیت اور درد بھرے تعصب پر علمان بے ارادہ ہنسا۔ تو اعتدال رکھنا تھا نا۔ اوکے، تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں سونف والی، تب تک تم یہ میچ دیکھو۔ علمان سے چائے بنوانا اور یوں لاڈ اٹھوانا ہی وہ چاہتی تھی تاکہ اس خطرناک بندے کے جان لیوا رومانس سے بچ سکے۔ علمان نے 5 منٹ بعد بھاپ اڑاتے مگ کے ساتھ واپس وسیع و زیبائشی آرام دہ لاؤنج میں انٹری دی، اور میشی کے ساتھ کاؤچ پر آ کر بیٹھتے ہی اس نے مگ مشائم کو تھمایا۔ شرمگی سی مسکراہٹ کے سنگ میشی نے مگ تھاما۔ چلو چائے پی کر سو جانا، جا کر تنگ نہیں کروں گا بالکل، تمہاری طبیعت بہتر ہونی چاہیے، اگر پھر بھی درد ٹھیک نہ ہو تو بتانا، ڈاکٹر کے ہوں آئیں گے۔ علمان کی تاکید پر وہ بھینی بھینی مسکرا کر چائے پینے لگی۔ کافی مزیدار تھی اور میٹھے کی جگہ علمان نے شاید گڑ یوز کیا، تبھی کریمی ٹیسٹ تھا۔ علمان بھی آج میچ کی وجہ سے سب بھول چکا تھا، کیونکہ خاصا گرما گرم مقابلہ چل رہا تھا، اور مشائم بھی چائے پیے وہیں اس کے کندھے پر سر رکھے ہی سو گئی، جبکہ علمان نے اس کے سوتے ہی مشائم کو آہستگی سے بازوؤں میں اٹھایا اور روم کی طرف لے کر بڑھا۔ کمرے میں لے جاتے اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹائے، سر کے نیچے بہت احتیاط سے تکیہ رکھا۔ یقیناً اس کا درد ختم ہو چکا تھا، تبھی وہ اس قدر پرسکون ہو کر سو گئی۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت خوشی بن رہی ہو تم مشائم، بہت جلد تم سے محبت ہو جائے گی مجھے، دعا ہے تمہارے ساتھ جینے کے لیے علمان سیال کو بہت سے لمحے ملیں۔ جھک کر اس کی جبین عافیت حیض جذب اور نرمی سے چومے وہ میشی پر لحاف کروائے، کمرے کی لائٹ آف کرتا باہر نکلا اور واپس میچ دیکھنے لاؤنج میں جانے سے پہلے وہ پنار کے روم کی طرف بڑھا۔ وہ بھی سو رہی تھی۔ علمان اندر آیا اور اس پر ٹھیک سے لحاف دیا اور جھک کر پنار کی کن پٹی چومی، جس پر وہ کسمسائی۔ میری پیاری پارٹنر، تمہاری زندگی کی خوشی اگر تیان ہے تو دعا ہے تمہاری یہ بیجا ضد جلد ختم ہو۔ لالا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم میری ہمت ہو۔ پنار کے انکار کے پیچھے کیا وجوہات ہوں گی وہ سمجھ رہا تھا، تبھی دعا گو تھا وہ جلد سمجھ جائے۔ تھکی سی مسکراہٹ کے سنگ وہ اسے تکتا کمرے سے نکل گیا اور لاؤنج کی سمت قدم بڑھا دیے۔ جب تک زینو سو نہ گئی، طلال اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اسے نیند میں اترتا دیکھ کر وہ خود بھی سکون محسوس کر رہے تھے، جبکہ اوزان دائب انصاری سے آج بھی سو پانا محال تھا، اور ستم یہ کہ آج اس کے پاس زینش کے کمرے تک جانے کی سہولت بھی نہ تھی، کیونکہ وہاں چچا صاحب نے جو قبضہ کر رکھا تھا۔ کروٹیں بدلتے 1 بج گیا اور تبھی اس کے روم کے دروازے پر مہربان سی دستک ہوئی۔ اوزان نے خفیف سی اونہوں کرتے دستک دینے والے کو اجازت دی تو طلال اندر جھانکے۔ اوزان کو بیڈ کے وسط میں بے چینی سے لیٹا دیکھتے وہ مکمل اندر داخل ہوئے، جس پر اوزان نے چہرے پر دبایا تکیہ اٹھا کر پرے سرکائے۔ سر پر آ کر کھڑے ہوتے طلال انصاری کو عجیب زرد سا رنگ اوڑھتی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا میں اوزان سے اپنا ڈر اور خدشہ شیئر کروں؟ طلال کو کہیں اور ہی گم دیکھتا اوزان ان کو مشکوک نظروں سے گھورا، جو کھڑے کھڑے کوما میں جا چکے تھے۔ جب کوئی بات نہیں کرنی تھی تو تشریف کا ٹوکرا کیوں لائے محترم؟ اوزان نے جھل بھن کر استفسار پر وہ دھیما سا مسکرا کر اس کے پاس ہی بیٹھے۔ بات کیا کروں اوزان، دل بہت بھاری ہے، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، کچھ پھونک دو نا پلیز۔ وہ جس طرح تڑپے خود اوزان سرد مہری پرے کرتا متفکر سا اٹھ کر بیٹھا۔ میں آپ کو پھونکوں والی سرکار لگ رہا ہوں کیا؟ حد ہوتی ہے ناکام عاشق صاحب۔ اوزان اس درجہ عجیب سی فرمائش پر بگڑا جس پر وہ اس کی طرف مکمل چہرہ کر کے بیٹھے۔ وہ ان کی آنکھوں کی نامرادی پر تھم سا گیا۔ لیکن تم اللہ کے بہت پیارے ہو، تمہارے ہونٹوں سے نکلی دعا میں تاثیر ہے، تم جب دل پر ہاتھ رکھتے ہو لاڈلے تو میں سکون پاتا ہوں۔ اوزان دائب کی دعائیں پر تاثیر تھیں، لیکن ستم یہ کہ آج تک اسے اپنی کوئی دعا نہ لگی تھی،
تبھی تو وہ دل جلا مسکرایا اور ذرا آگے کو سرک کر آلتی پالتی کے انداز میں بیٹھتے اس نے اپنا پرکشش ہاتھ چاچو کے سینے پر ہتھیلی لگائے رکھا اور اذان نے اپنی آنکھیں بند کی۔ آیت سکون دعائے راحت پڑھ کر چاچو کے اجڑے دل پر دم کیا، جس پر وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرائے۔ پورے جسم میں ایک خنک سی لہر اتری کہ پورے جسم میں لپکتی آگ کی تپش چند لمحوں میں کم ہوتی گئی۔ اذان، وہ تڑپ کر بند آنکھوں سے ہی اسے پکارے۔ جی۔ وہ بھی بے قرار ہوا۔ زینش کو واپس بھجوا دو، وہ یہاں بہت تکلیف میں ہے، اور ستم یہ کہ اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اسے کوئی سزا مت دو، بابا کے کہنے میں آ کر اس پر ظلم مت کرو، وہ مر جائے گی اذان، وہ بہت بکھری ہوئی ہے، وہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی ہے۔ مجھے وہ آج اس بچی کی طرح لگی جس کے پاس اپنا کوئی نہ بچا ہو۔ وہ اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ، اتنی بولی اس بے رحم دنیا میں کہاں سے آ گئی؟ یہ سنگ دل دنیا اسے کیسے جینے دے گی؟ اچھا ہے اسے خان بابا کی چھاؤں میں واپس بھیج دو، وہ زینو کو سنبھال لیں گے۔ چاچو کا ایک ایک لفظ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ سکون پانے کے باوجود بہت آزردہ تھے۔ اذان نے ان کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ ابھی اس بارے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جائیں سو جائیں، فکر مت کریں اس کی۔ وہ ان کو ٹال گیا تو وہ بھی مزید کچھ نہ کہہ سکے، جان گئے تھے یہ ٹاپک اذان کا من پسند نہیں، تبھی وہ ٹال گیا۔ جبکہ چاچو کے کمرے سے جانے پر وہ پھر سے واپس لیٹا۔ پوری رات کیسے گزرے گی یہ سوچنا ہی محال تھا، لیکن آج وہ زینش سے کے پاس چاہ کر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کا عادی ہو رہا تھا اور یہ چیز اذان کے لیے ٹھیک نہ تھی۔ وہیں دوسری جانب حسیب کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا۔ کھانا اس نے تھانے میں کھا لیا۔ سو اماں سے ایک کپ دودھ پتی بنوائی جو وہ رکھ کر سونے چلی گئیں، لیکن جب وہ باہر آیا تو فون مسلسل بج بج کر تھک گیا تھا۔ تبھی حسیب بیڈ پر بیٹھتے ہی وہاں آتی مس کالز پر فکر مندی سے اسی نمبر پر واپس فون ملا تھا۔ چائے کا کپ اٹھائے کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ دوسری جانب اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں وہ بے جان سی میٹرس پر روندی پڑی تھی۔ فون رنگ کرنے پر فوری اٹھایا۔ مجھے کیوں کالز کرتی رہتی ہو مینٹل لڑکی، بہت مصروف انسان ہوں۔ حسیب کے کھردرے استفسار پر دوسری جانب وہ کروٹ بدل کر سیدھی لیٹی، آنکھیں سرخ تھیں جیسے روئی ہو۔ حسیب، میں بہت اکیلی ہوں، مجھ سے بات کرو پلیز۔ مجھ سے زندگی گزارنی مشکل ہو رہی ہے، وہ میری رگوں میں زہر کی طرح اترا ہوا ہے، مجھے موت بھی قبول نہیں کر رہی۔ بہار کے یہ درد بھرے جملے، یہ سسکیاں حسیب کو صرف اریٹیٹ کر سکتی تھیں۔ دیکھو بہارے، وہ کسی کا نہیں ہے، اب تو ہرگز نہیں، کیونکہ اپنے حصے کی محبت کر بیٹھا ہے۔ تم خوبصورت ہو، کامیاب ہو، اپنے لیے کوئی اچھا سا پارٹنر ڈھونڈو، یقیناً اس دنیا میں تمہارے لیے بھی تو کوئی ہوگا نا۔ اس کی جان بخش دو ورنہ اس کے ہاتھوں ہی ماری جاؤ گی۔ حسیب کے منہ سے انکشاف سن کر بہار کی آنکھوں سے چند آنسو بہے، لیکن وہ اس سرپرائز پر پاگلوں کی طرح ہنسی۔ اوہ، تو کمیلین نے کسے بے موت مارنے کا ارادہ کیا ہے؟ کون ہے وہ بیچاری جو اس پتھر دل بد دماغ کی محبت بن گئی؟ یقیناً یہ شخص اسے بھی تڑپا تڑپا کر مارے گا، لکھوا لو۔ یا ہو سکتا ہے وہ بیچاری اس طرح کے عذاب زندگی سے میرے ہاتھوں چھٹکارا پا جائے۔ بہار کے اس طرح کے شرانگیز جملے حسیب تک کو خوفزدہ کر گئے۔ الٹا منہ سے یہ سب نکلنے پر خود کو لعنت بھیج گیا۔ تم نے کچھ کرنے کا سوچا تو اس سے پہلے میرے ہاتھوں مرو گی بہار پاشا۔ تمہیں علم نہیں حسیب خانزادہ اس کا امام ضامن ہے، اور اس کی محبت کا بھی۔ تمہیں جس معاملے کا ادراک نہیں، اس میں اپنی ناک گھسانے کی کوشش نہ کرو۔ اذان دائب انصاری تم جیسی کو ہرگز سمجھ نہیں آ سکتا۔ مجھے یوں راتوں کو کالز کرنا بند کرو، تمہاری یہ زہریلی باتیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ حسیب نے نہایت لحاظ دکھایا تھا، جبکہ بہار اس کے یوں تلخ ہونے پر اذیت میں مبتلا ہوئی۔ تم میرے پاس نہیں آ سکتے یہاں، تم میرے بھی تو دوست ہو، میرا امام ضامن کون بنے گا؟ اس کی ہچکیاں اس کی طرف حسیب کا دماغ گھما رہی تھی، اتنی مزیدار چائے زہر لگ رہی تھی۔ بہار، مجھے ان پنگوں سے دور ہی رہنے دو پلیز، نہایت کوفت سے ریکویسٹ کی گئی۔ تمہیں تو محبت تھی مجھ سے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ تم مجھے ڈانٹ دیتے ہو، تم مجھے دھتکار دیتے ہو، تم مجھے رونے دیتے ہو۔ دنیا جہاں کی لڑکیاں تم سے چپکتی ہیں، لیکن مجھے خود کو چھونے تک نہیں دیتے، جیسے میرا سایہ بھی اچھوت ہو۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے، مگر اس کے لیے حسیب کے پاس ہمدردی کے سوا اب کچھ نہ تھا۔ اچھوت نہ سے ہی حرام تو ہو مجھ پر، اور میری بچیوں سے جلنے کی ضرورت نہیں، کوشش بھی نہ کرنا، ان کے لیے بہت ٹچی ہوں، اور حسیب خانزادہ اس سے محبت کرے گا جس کا دل میری طرح سیاہ نہیں، چمکتا سفید ہوگا۔ میرے مسلک میں جھوٹا دل قبول نہیں بہارے، جسم قبول ہیں، اور میں ٹھہرا دل کے معاملے میں انتہائی تنگ نظر، جنونی اور بد دماغ آدمی۔ تمہارے دل سے جب بیجا حاکمیت اور محبت کے نام پر صرف حاصل کر لینے کی ہوس کی میل اور سیاہی اتر جائے، پھر مجھے پکار کر دیکھنا، سر کے بل نہ آیا تو نام بدل دینا، تب تک مجھے
تمہیں مجھ سے صرف ہمدردی مل سکتی ہے، تمہیں سن سکتا ہوں لیکن معذرت بی تمہاری نہیں سن سکتا۔ اس گرے پڑے گناہ گار کا بھی کوئی معیار ہے، کوئی لیول ہے۔ گڈ بائے، میری نیند حرام مت کرنا دوبارہ۔ اسے اپنے فیصلے کی تلخی سے مزید اذیت میں جھونکے حسیب نے جھٹ سے رابطہ توڑ دیا، لیکن وہ مسکراتی سیاہ آنکھیں ضرور اس وقت درد میں مبتلا لگیں۔ محبت کی بچی، تجھے کتے پڑے، مطلب حد ہو گئی، اور کوئی کام نہیں ہے مجھے کیا کہ اس زہریلی ناگن کے دکھ سنوں؟ خود غرض عورت، اس کا دکھ اور میرے دکھ ہوتے کی سری۔ سمجھ کیا رکھا ہے اس نے مجھے؟ نہایت کوفت سے اپنے اس ظالم لڑکی کے لیے پھر سے تڑپ اٹھتے دل کو لان تان کیے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جیسے جینا اس پل حرام ہو کر رہ گیا ہو۔ ایک نئی صبح اتر آئی اور اذان دائب رات مرنے سے بچ گیا۔ لیکن پھر سے صبح صبح دبے پیر انصاری حویلی سے نکل کر خفیہ سے سفر پر گامزن ہوا۔ آج شام 6 بجے زینش کو دیا وقت ختم ہونا تھا، مگر وہ چاہتا تھا ایک بار اپنے رہنما سے اس معاملے کو لے کر مشورہ لے۔ اس کا سفر النور مسجد آ کر رکا۔ اذان دائب سفید شلوار سوٹ میں سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، پیروں میں سیاہ شوز چڑھائے، اجلا اور راحت القلوب بنا مسجد میں اپنے پروقار اور معطر سراپے کے ساتھ پراعتمادی سے داخل ہوا۔ تو درویش ابداری ہی سے پہلے سامنا ہوا، جو قرآن پاک کی تفسیر کی کلاس لینے ہی مسجد سے ملحقہ مدرسے کی جانب جا رہے تھے، مگر اذان دائب کو دیکھ کر ان کے قدم نہ صرف رکے بلکہ آنکھوں میں اس خوش الحان سے جناب اور خوبصورت جاذب نقوش کے مالک نکھرے شخص کو دیکھ کر نرماہٹ اور دوستانے کے ہزاروں رنگ سمٹ آئے۔ خوش آمدید برادر، آپ کو دیکھ کر اکھیاں راحت سے فیضیاب ہوئیں اور دل آپ کے احترام کو ہمک اٹھا۔ کیسے مزاج ہیں عزیزم؟ دونوں ہاتھوں میں اذان کا ہاتھ لیے مصافحہ کیے وہ درویش ابداری اس قدر شائستگی سے بولے کہ اذان بھی مسکرا دیا۔ الحمدللہ، اچھا ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اذان نے اس نرم لہجے میں ان کے بھی مزاج دریافت کیے۔ پروردگار کا بےحد کرم ہے، آئیے حجرے میں تشریف لائیے، آپ کے لیے ناشتے کا بندوبست کرواتے ہیں۔ کیونکہ ابھی صبح کے 8 بجے تھے، سو ابداری صاحب کو ناشتے کا پوچھنا ہی مناسب لگا۔ نہیں جزاک اللہ، بس مجھے محترم سے ملنا تھا، کیا وہ حجرے میں ہیں؟ اذان ان کو اجلت میں لگا، تبھی وہ بھی اصرار ترک کرتے واپس پلٹے۔ نہیں بھائی، وہ قافلے کے ساتھ گئے ہیں تبلیغ کے لیے، ممکن ہے 1 ہفتہ مزید لگے واپسی کو، کوئی الجھن یا کام ہے تو آپ مجھ سے کہہ لیں۔ چہرے سے اضطراب چھلک رہا ہے۔ انشاءاللہ سب خیریت ہوگی۔ اس اہم وقت جب اسے اپنے رہنما کی ضرورت تھی تو وہ بھی میسر نہ تھے، یہ اس کے لیے اشارہ تھا، مگر وہ کیسے سمجھتا کہ آج کل وہ آزمائش میں جکڑا تھا۔ سب ٹھیک ہے، بس ان سے ملاقات کی آرزو تھی، میں ہفتے بعد آتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہیں بھائی۔ اذان نے اس نرم لہجے میں اپنی بے چینی کو ہر ممکنہ دباتے ابداری صاحب کو مطمئن کیا۔ یہ الگ بات تھی وہ ہو نہ سکے، پر اذان کے بہلانے کا برہم رکھتے خوش دلی سے مسکرا دیے۔ ہم درویشوں کی ضرورت اور طلب بلا اس مالک دو جہاں کی رضا کے بنا کیسے کوئی پوری کر سکتا ہے؟ آپ آتے جاتے رہا کریں، بس نور مسجد کی دل فریبی بڑھ جاتی ہے۔ آپ جلدی میں لگتے ہیں برادر، مہمان نوازی کا شرف دیں، کیونکہ اگر شیخ محترم کو معلوم ہوا کہ ہم نے ان کے چہیتے کو یوں ہی بنا خاطر مدارت کے جانے دیا تو وہ برہم ہوں گے۔ ابداری صاحب عاجز سے بہت مہربان شخص تھے، جن کے لہجے سے مٹھاس اور آنکھوں سے عقیدت پھوٹ رہی تھی۔ آپ کا اس قدر خلوص سے ملنا ہی بہت بڑی مہمان نوازی ہے بھائی، حالانکہ مجھے یہاں سے گئے عرصہ دراز بیت گیا، لیکن یہاں کا ہر فرد اب بھی خوش دلی سے یوں ملتا ہے کہ دل نہال ہو جاتا ہے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ وہ ان کے خلوص کے بدلے خود بھی محبت سے ہٹا۔ اس وقت کوئی اور ہی شخص تھا، اس قدر پاک، ہر منافقت سے بے نیاز، ہر دنیاوی رنگ سے آزاد۔ آپ یہاں کے سب سے ماہر حافظ قرآن ہیں برادر، بند آنکھوں قرآن پاک کی ہر آیت کو صرف نمبر کے حوالے سے بما ترجمہ بتانے کا ملکی مقابلہ جیتا تھا۔ پھر آپ کی اس شہرہ آفاق قدر میں تب اضافہ ہوا جب آپ شیخ محترم کے لاڈلے بنے۔ ہمارے لیے تو آپ برگزیدہ ہیں اور رہیں گے۔ ہر وہ شخص قابل احترام ہے جسے اللہ اپنے پاک کلام کے لیے چنتا ہے۔ وہ ان کی زبان سے یہ سب سنے عجیب سی افسردگی کا شکار ہو گیا۔ بہت شکریہ اس عزت کا، مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ وہ صاف صاف مضطرب ہوا اور ان سے اجازت لیے ویسے ہی اس نورانی بہت خوبصورت مسجد کے احاطے سے نکل گیا۔ اللہ آپ کی مشکلات میں ہر لمحہ کمی کرے عزیزم، الہی آمین۔ وہ بھی مسجد کے داخلی دروازے سے اذان کی اوجل ہوتی پشت تکتے نرم سی مسکراہٹ دیے مدرسے کی جانب بڑھ گئے، لیکن اپنی گاڑی تک باہر پہنچنے تک اذان دائب کی بے قراری بڑھ چکی تھی۔ یہ کیسی آزمائش ہے جب آپ نے مجھ سے میری سمجھ بوجھ کے ساتھ رہنما کو بھی چھین لیا؟ ایسا کیسے چلے گا؟ کوئی راہ دکھائیں، کوئی اشارہ، ورنہ میرے ہاتھوں ظلم ہو جائے گا۔ خود کے لیے وہ جتنی دعائیں کرتا بھی قبول نہیں ہو سکتی تھی، اس شش و پنج کی کیفیت میں وہ روانگی کے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔
وہ ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی تھی، لائٹ رسٹ کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ اسی کلر کا لیڈیز پینٹ ٹراؤزر، جبکہ فلفی سی اورنج شیڈ دیتی شال میٹرز پر رکھی تھی۔ کرتی پر ہزاروں رنگ کشید تھے۔ براؤن بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ ان کو کرل کر رہی تھی، مگر خدا گواہ تھا ساری رات ایک لمحہ نہ سو پائی تھی۔ تبھی آنکھیں رت جگہ کی غماز دکھائی دی۔ دل اپنی بے حسی پر تڑپتا رہا۔ تبھی تو اب تک اس نے فون تک آن نہ کیا، لیکن یوں ہی دم سا گھٹا تو پنار نے بیٹھ کے قریب آتے میٹرز پر پڑا فون آن کیا، اور فون آن ہوتے ہی وہ وہاں دیان آریز کے نمبر سے آئے لانگ سے میسج کو دیکھ کر ٹھٹکی اور وہیں بیٹھی۔ انبلیویبل! نہ جانے اس میسج میں کیا تھا کہ پنار کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ تو تم میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو دیان آریز؟ اوکے فائن، بزدل نہیں ہے پنار کہ تم سے ڈرے۔ من ہی من میں تلملاتے پنار نے اسی میسج کا رپلائی لکھا، فائن، آئی ایم ایکسیپٹنگ یور میرج پرپوزل بٹ یو ہیو ٹو بیئر دا انٹینس ریئیکشن آف دس all of this nonsense. All this will spoil your sleep and peace. ڈاکٹر دیان آریز wait and watch. پنار نے یہ میسج لکھ کر دیان کو بھیجا اور خود بھی شال اٹھا کر گلے میں رول کر کے ڈالتی اپنا بیگ اٹھائے پیروں میں اسٹرپ چپل پہنے کمرے سے باہر نکلی جہاں سب ناشتے پر موجود تھے۔ میشی یونی کے لیے تیار تھی اور علمان سے ڈراپ کرنے والا تھا، جبکہ آج انتخابات تھے تو جواد بھی ناشتے کے بعد جانے والے تھے۔ پنار کو بپری موج بن کر وہیں آتا دیکھتے سب کے چہروں پر فکر اتری۔ میں دیان آریز سے شادی کے لیے تیار ہوں، ہاں کر دیں آپ لوگ۔ پنار کا یکدم بدلتا فیصلہ جواد، علمان اور مشائم کے لیے اچھا دھچکا، جبکہ عائشہ کی تو ہستی دہلا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ پھر گیا ہے کیا؟ ایک ہی رات میں عائشہ اس کے اس فیصلے پر تل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ ہیو اے گڈ میل، اللہ حافظ۔ بنا کسی کا کوئی جواب دیتی وہ بنا ناشتے کے ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ عائشہ کا بس نہ چلا ناشتے سے سجی میز الٹ کر چلی جاتی۔ آپ دونوں باپ بیٹے نے دھمکایا ہے کیا پنار کو؟ وہ کیسے اتنی جلدی فیصلہ بدل سکتی ہے؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، تم سب کان کھول کر سن لو۔ عائشہ کے چیخنے پر جواد بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو علمان اور میشی بھی اپنی اپنی کرسی چھوڑے اٹھے۔ اس نے اقرار کر دیا ہے، اب حتمی فیصلہ بابا صحیح کریں گے۔ مجھے بھی جانا ہے، ہم اس پر رات بات کریں گے عائشہ۔ جواد سیال بھی دامن بچاتے نکل گئے، جبکہ مشائم اور علمان کو بھی اب نکلنا تھا، لیکن میشی کو پھر سے عائشہ آنٹی سے ڈر لگا۔ تبھی علمان نے اسے گھبرائے دیکھا تو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ جا کر گاڑی میں بیٹھے۔ مشائم کے فوری جانے پر علمان اما سائیں کی طرف متوجہ ہوا۔ ممی پنار بھی اسے پسند کرتی ہے، پلیز آج تک پنار نے نہ کبھی آپ کی نافرمانی کی نہ بابا کی، ہمیشہ اس نے ہم سب کی عزت میں اضافہ کیا، خدا را اب اپنی اس نفرت کے سبب اس کا دل افسردہ مت کریں۔ علمان کے نرم الفاظ کے برعکس وہ ایسے کسی تحمل کو نہ جانتی تھی جس جبر کے سنگ وہ ہاں کر کے گئی ہے۔ تم سب کو کہاں سے خوش لگی؟ مت ہونے دو یہ سب علمان، نرمی اچھی چیز ہے لیکن تم سب لوگ مل کر بہت بڑا نقصان اٹھانے پر تلے ہو، باز آ جاؤ۔ عائشہ نے اسے تنبیہ کیے باز کرنا چاہا۔ پلیز ممی تھوڑا وقت دیں اس معاملے کو، ریلیکس۔ میں مشائم کو ڈراپ کر کے آتا ہوں، پلیز اپنا بی پی شوٹ مت کر لیجیے گا، کام ڈاؤن، آتا ہوں۔ علمان نے بظاہر تو عائشہ کا بھیانک غصہ ذرا سرد کر دیا، مگر وہ خود پنار کی ہاں سے کافی الجھ گیا تھا۔ باہر پورچ تک آیا تو مشائم گاڑی کے ڈور کے ساتھ ہی لگی کھڑی رونے کے دہانے پر تھی۔ علمان کو آتا دیکھ کر ذرا حوصلہ کر گئی۔ کیپٹن یہ کیا ہو رہا ہے؟ میشی اس کے قریب آنے پر اس کا ہاتھ جکڑ کر منمنائی تو آواز آنسوؤں نے نکلی، ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوا، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ تم گھر کے جھمیلوں کو مت سوچو اور اپنی اسٹڈی پر اچھے سے فوکس کرو، میں یہ معاملہ ہینڈل کر کے ہی واپس جاؤں گا، اسمائل۔ علمان نے اس کا موہنا چہرہ آنکھوں میں بساتے اس کی دونوں رخساروں سے ہتھیلیوں کو جوڑے اس قدر پیار سے یقین دلایا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سنبھل جاتا مسکرائی۔ پکا نا؟ وہ اب بھی ڈری لگی، جس پر وہ ذرا کھل کر ہنسا۔ بالکل پکا۔ پیٹ درد کیسا ہے یہ بتاؤ؟ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ کہو تو راستے سے کروا دو تمہیں ناشتہ۔ علمان کو ابھی بھی اس کی فکر تھی، وہ تو رات آپ کی میجیکل چائے سے ہی ٹھیک ہو گیا تھا کافی حد تک، اور ناشتہ آج اتنا ہی کافی ہے، اپنے پیٹ کو تھوڑا عزیزی رکھوں گی تاکہ مکمل پیٹ درد بھاگ جائے۔ آپ میری اتنی فکر کرتے ہوئے مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ مشائم اس کے ہر اچھے عمل کو جب یوں صلاح دیتی تو علمان کا دل چاہتا وہ اس کے لیے اور پیارا اور مہربان ہو جائے۔ میں ہوں ہی پیارا، سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ مجھے تم جیسی چلبلی چلی ملی مل گئی۔ آج سے تم کیپٹن کی چلی ملی ہو، تیکھی میٹھی مگر بہت پیاری۔ اس نام پر وہ کھلکھلائی تو علمان کو اپنی ہفکی بھی دور ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتی ساتھ لگی تو علمان ذرا خفیف سا بوکھلایا کہ کوئی ملازم نہ دیکھ لے، جبکہ وہ تب تک پیار بٹور کر اس سے الگ بھی ہو گئی۔ اتنا کتنا پیارا اور یمی نیم ہے، مجھے بہت پسند آیا، تھینک یو مائی کیپٹن۔ وہ یوں ہنسی جیسے اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی وہی ہو، اور اس کی مسکراہٹ اب علمان سیال کی دھڑکن بڑھانے میں قوی ہوتی جا رہی تھی۔ ویلکم چلی ملی، چلو اب تمہیں ڈراپ کروں، پھر آ کر ممی کا آتش فشاں تاپ بھی کم کرنا ہے، لیٹس گو۔ اس کے کہتے ہی فوراً
ڈور کے ساتھ سے ہٹی اور علمان کی گاڑی کا ڈور اوپن کرنے پر مسکرا کر سوار ہوئی۔ جب بھی وہ بھی ڈور لاک کرتا، خود بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے بیٹھا اور کچھ دیر میں گاڑی پورٹ سے باہر نکل گئی۔ جی جناب، 25 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ کیسی لگی آپ کو قسط اور وہ میسج کیا ہوگا ضرور گیس کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں 26 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بتانا مت بھولیے گا کہ قسط کیسی لگی۔ بائے بائے۔